अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमारी भगाने वाली एक तस्बीह किसी भी वक्त पढ़ें। बीमारी को अपनी आंखों से भागता हुआ देखें। डॉक्टर देखकर खुद हैरान रह जाएगा। नाज़रीन किराम, यह तस्बीह पढ़ लें, सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म की अंदरूनी और बैरूनी हर बीमारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम के साथ घर में जो कोई भी बीमारी में मुब्तला हो, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी, और कई सालों से इलाज करवाते करवाते थक चुके हों, लेकिन वो बीमारी ख़त्म होने का नाम ना ले रही हो। अगर आप खुद बीमार हैं तो ये तस्बीह खुद पढ़ लें। उसका पूरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है जिसका इलाज करवाते करवाते आप थक चुके हैं, तो सुबह ये तस्बीह पढ़कर इस पर फूंक मार दें या उसे पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह सुबह खाली पेट का ये तस्बीह का अमल आपके जिस्म के अंदरूनी और बाहर से हर किस्म की बीमारी को ख़त्म कर देगा और आपको ज़िंदगी में सुकून मिल जाएगा। ये बात तो मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाई जानते हैं कि कुरान मजीद के हर हर्फ में सवाब, तासीर, शिफा और बरकत रखी गई है। मेरे वो तमाम नाज़रीन जो दुनियावी तौर पर बीमारी के अखराजात और दीगर ख़र्चों की वजह से काफ़ी परेशान रहती हैं, बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके हैं, हर वक्त सीने पर बोझ सा रहता है, छोटी छोटी बातों पर घबराहट होती है और हर वक्त ख़ुद को बेचैन महसूस करते हैं, इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में जो अमल मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ उसे मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक आपने कर लेना है। मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप हर किस्म की बीमारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अमल या वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ कि जो भी अमल या वजीफ़ा हम आपको बताते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होते हैं, यानी जो अमाल आप करते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलिमात होते हैं, अल्लाह का जिक्र होते हैं, कुरान पाक के अल्फाज होते हैं, कुरान पाक की सूरतें होती हैं जिनकी बरकत ताकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शफा अता फरमाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इन वज़ाइफ या ईमाल में कुछ नहीं रखा, तो मेरी उन सब से गुजारिश है कि हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं बताते। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र बताते हैं, कुरान का वजीफ़ा बताते हैं जिसे पढ़ने से शिफा परवरदिगार अता फरमाता है। आप खुद जानते हैं कि अल्लाह के कलिमात में कितनी ताकत होती है। हमें चाहिए कि हम इन वज़ाइफ को सच्चे दिल और कामिल ईमान के साथ ज़रूर करें ताकि हमें उनका फ़ायदा हासिल हो सके। अगर आज की ये तस्बीह पढ़ लेने से डॉक्टरों के खर्चे बच जाते हैं, दवाइयों के खर्चे बच जाते हैं और मरीज़ सेहत याब हो जाता है, तो आप बताइए इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। ये इंसान जो सदियों से, कई सालों से बीमारियों का शिकार होता है, उसकी ज़िंदगी की एक ही तमन्ना होती है कि उसे सुकून मिल जाए, उससे निजात मिल जाए, शिफा मिल जाए। उसके लिए शिफा सबसे बड़ी नेमत होती है। नाज़रीन किराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और अर्ज़ किया कि मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, सो नहीं पाता, और जब सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द रहता है और वो दर्द बढ़ता रहता है। जब उसने अपनी बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बयान कर दी तो उन्होंने फरमाया, ऐ शख्स, तुम रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ये इंतहाई नामुनासिब है। रात को पानी पीने से दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन अल्लाह पाक उसे शफा देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना उसका इलाज नामुमकिन है। नाज़रीन किराम, पानी जिस्म के लिए एक इंतहाई अहम चीज़ है। जब हम मुनासिब मिकदार में पानी नहीं पीते तो हमारे जिस्म में पानी खुश्क हो जाता है। अक्सर रात के वक्त हमें पानी की कमी महसूस होती है और लोग रात को उठ उठ कर पानी पीते हैं, लेकिन अब जदीद मेडिकल साइंस ने भी रात को पानी पीने से मना किया है। उनका कहना है कि बिस्तर पर जाने से कबल पानी का इस्तेमाल नींद को मुतासर करता है और इस आदत के नतीजे में बैतुल खला के लिए बार बार उठना पड़ता है। जब इंसान गर्म बिस्तर से अचानक बैतुल खला जाता है तो जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। दूसरी बड़ी वजह गुर्दों से मुतालिक है। आप सब जानते होंगे कि रात को गुर्दे अपने काम में बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। यही वजह है कि कुछ अफराद सुबह उठने पर हाथों और चेहरों पर सूजन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए रात को सोने से पहले पानी पीना ऐसे अफराद के लिए मसाइल बढ़ा सकता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि अगर आप सोने से पहले पानी पीते हैं तो ये नींद
میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق جو لوگ کم سوتے ہیں یا زیادہ نیند لیتے ہیں ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ نیند کی کمی بیماری کا باعث بن سکتی ہے، جبکہ مناسب تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا غلطیاں ہونے لگتی ہیں۔ تاہم نیند کی کمی سے قطع نظر اکثر افراد کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، اور وہ ہے سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کھل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی، رات بھر کی پرسکون انسان کو اگلے دن کے لیے چاق و چوبند کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اس توازن میں جسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی خرابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی ماہرین کی تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ ہر روز رات کے کسی خاص وقت میں کھلتی ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کسی جسمانی یا روحانی خرابی ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے کہ آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کی نیند اچانک کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ نہ جاگتا ہو، کیونکہ کبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے یا کبھی برا خواب دیکھنے پر اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا کہ رات 3 سے 5 بجے کے درمیان آپ کی آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اس لمحے کے دوران آپ بے چین ہو کر جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، شاید ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھ اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ دنیا مصیبتوں، غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کا مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے چیز طلب کرے، میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں؟ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، پھر آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل، میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں؟ حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتائی جائے۔ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے جب ہمارا مالک ایسی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو اس وقت مانگنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھے اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لے۔ سیدنا عبادہ بن
سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے اے اللہ مجھے بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت سیدنا ابو سعید قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کرتے ہیں اور تعبیروں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس بات کو ملحوظ رکھے کہ بہتر ہے کہ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھے۔ جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہ کرے تو پہلے حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کرے، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانے اور اسے پورا کرے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخری رات مغفرت مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے چمکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے حکم دیا، اور آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اسے سچ ثابت کر رہی ہے، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہے اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھے، وضو کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کوئی دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے سانس باہر نکالیں تاکہ جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز کی سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بندگی اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کا جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہترین نعمتوں سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ دیا کرو جو تمہارے حق میں زائد چیز ہے، کیا عجب کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود میں جگہ دے دے۔ محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جب آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جتنی طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے اس کی ذات کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کرے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت اور راحت و آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اپنی تمام زندگی غمی، خوشی، تنگ دستی اور روحانی کے ہر وقت، ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ وہ دنیاوی کاروبار، تجارت اور
حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور الفت میں مست رہتے تھے، اور وہ کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کی بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت و بندگی کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اور نماز میں اس کے سامنے زار و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور شہری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا کہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں یا نہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا ارشاد جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے سنا وہ یہ تھا، لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو، غرباء کو کھانا کھلاؤ، صلح رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آئینوں کے بنے ہیں، ان کے اندر سب چیزیں باہر سے بے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو اچھی طرح بات کرے، غرباء کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تقرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کے لیے کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ تو میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تسبیح کون سی ہے؟ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا، صحت والی زندگی عطا فرما دے گا، لیکن جب کوئی ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے تو وہ اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس میڈیسن کو آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ میڈیسن استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس طریقے کے مطابق آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ یقین کریں، کائنات میں کسی بھی فرد کو کوئی بھی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، کوئی یا قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جنات کا سایہ ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لیں گے، بیماریوں کو اپنی زندگی سے جاتے ہوئے خود دیکھ لیں گے۔ اس تسبیح کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیے۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتے دیکھیں گے۔ یہ کلمات آپ نے سجدے کی حالت میں ایک تسبیح پڑھنی ہے، باوضو ہو کر
اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف چاہے کوئی بھی ہو، کلمات یہ ہیں، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بیماری میں پریشان ہو کر انسان روحانی علاج بھی کرانا چاہتا ہے، لیکن اسے درست راستہ نہیں ملتا اور وہ ٹوٹکوں میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں، جو سب سے زیادہ اثر رکھنے والی دعائیں ہیں، لہٰذا بیماری کی حالت میں ان کا وسیلہ حاصل کرنا چاہیے۔ جس طب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفقہ علیہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء یغادر سقما۔ ترجمہ: اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، پریشانی کو دور کر، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اس دعا سے پیاری اور اجابت کرنے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بھی بیماری کے لیے کریں، کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو لازمی کر لیں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک گلاس پانی لازمی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا ہونے کے بعد اس گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی خود پی لیں۔ اگر آپ خود کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس پانی کو خود پی لیں، ورنہ اس مریض کو وہ پانی پلائیں، پانی پر پھونک مار کر خود بھی پی لیں، اور گھر میں جو کوئی بیمار ہے اسے بھی پلائیے۔ ایک دن یہ عمل کر لیں، یقین مانیں دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس تسبیح میں اتنی برکت اور طاقت رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کا مریض کسی ہسپتال کے ICU میں بھی پڑا ہوا ہے تو اسے بھی اس طرح سے یہ عمل کر کے وہ پانی پلائیے تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت اور طاقت رکھی گئی ہے۔ میرے وہ تمام بھائی بہن جو اپنے گھر میں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، آج کا یہ عمل ضرور کر لیں۔ ایک بات میری ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اسے اندر سے کھا جاتی ہے، اسی طرح منفی سوچ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیے۔ سید عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک بے دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے میرے تمام بھائیوں بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے۔ اے میرے مولا، تو ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ خیرہ۔